अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आप इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है और उनके ही चैनल से वीडियो ली गई है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा। बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो बिहार के एक ऐसे नेता शहाबुद्दीन की पूरी हकीकत पूरी सच्चाई कहानी है। कब से उनका जन्म हुआ, कैसे वो इस रास्ते में आए और इतने बड़े क्या बोलते हैं ताकतवर पॉलिटिशियन बने कि उनका दबदबा इतना ज़्यादा था कि लोग जो भी आवाम थी वहाँ की वो कानून के बजाय जाने के पास इनके पास जाते थे अपनी फरियाद को लेकर, चाहे कोई भी। तो इनकी आगे आइए पूरी कहानी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरी इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी एक ऐसे इंसान की कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरे ही इतिहास में बिहार के अंदर इतना ताकतवर और इतना मशहूर बाहुबली नेता पैदा नहीं हुआ है। एक ऐसा ताकतवर और असरदार इंसान कि जिसकी अपने इलाके में अपनी ही हुकूमत चलती थी, यानी भारत के बाकी इलाकों से उलट इस इंसान के इलाके के लोग कोर्ट कचहरी पुलिस के पास जाने की बजाय अपने सारे मामलात को लेकर इस इंसान के पास जाया करते थे और इस इंसान का हर दिन दरबार लगा करता था, जहां पर अर्जियां सुनी जाती थीं, बाद में फैसले किए जाते थे और इस इंसान का फरमान ही आखिरी फैसला माना जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि इस इंसान की ताकत, शोहरत और असर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर और इलाका तो छोड़िए, इस इंसान को जब जेल में बंद किया गया तो एक लंबे वक्त तक जेल वगैरह में भी इस इंसान का दरबार लगता रहा। यानी लोग अपनी फरियादें वगैरह लेकर आते थे और जेल के अंदर से ही ऑन द स्पॉट फोन वगैरह के जरिए से फैसला सुना दिया जाता था। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक मशहूर बाहुबली नेता और सीवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ साहेब के बारे में। साहेब इसलिए क्योंकि रोबो दबदबे का आलम तो इतना था कि कोई भी इंसान मोहम्मद शहाबुद्दीन या शहाबुद्दीन कहा ही नहीं करता था, बल्कि हर कोई साहेब कहा करता था। इवन आज के दौर में भी अगर आप लोग सीवान के इलाके में जाएंगे तो वहाँ के लोकल इलाकों के ज़्यादातर लोग आज भी नाम वगैरह लेने की बजाय साहेब ही कहते हैं। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी यूपी के मुख्तार अंसारी से कुछ मेल खाती है। वो इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी की तरह ही मोहम्मद शहाबुद्दीन भी किसी के लिए तो एक मजा हुआ धाकड़ नेता है, तो किसी के लिए एक गैंगस्टर, कातिल और सबसे बड़ा अपराधी, तो किसी के लिए वो एक रॉबिन हुड है, यानी कि गरीबों, कमजोरों और दबे कुचले लोगों का सबसे बड़ा मसीहा। नजर डालें कहानी पर तो कहानी का आगाज होता है 10 मई सन 1967 से कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म एक मुस्लिम राजपूत फैमिली में हुआ था। इनका जन्म हुआ था प्रतापपुर नाम के एक ऐसे गांव में जो बिहार की सीवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के काबिल नेताओं में भी गिना जाता था क्योंकि इन्होंने न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में MA किया बल्कि उसके बाद PhD भी की थी और माना जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही इनकी एंट्री राजनीति में हुई थी। बात करें पॉलिटिकल करियर की तो पहला इलेक्शन लड़ा सन 1990 में विधायकी का, जिसमें जीत हासिल की और उसके बाद 1995 में लगातार दूसरी बार इलेक्शन में जीत हासिल की। 1996 में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में किस्मत आजमाई, उसमें भी सीवान से जीत हासिल की और इस तरह से वो न सिर्फ 2 बार विधायक चुने गए बल्कि आगे 4 बार लगातार उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी जीता। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक नेता के अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन की 2 और भी इमेज थी, एक तो रॉबिन हुड की और दूसरी क्रिमिनल की। रॉबिन हुड की इमेज उस पैरेलल सिस्टम के जरिए से बनी जो उन्होंने अपने सीवान के इलाके में तैयार कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि कई दशकों तक लगातार सीवान के पूरे इलाके पर सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही तोती बोला करती थी, यानी सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो लेकिन राज शहाबुद्दीन का ही चला करता था।
ہر دن دربار لگا کرتا تھا جس میں لمبی لمبی لائن لگتی تھی، لوگ وہاں پر پہنچا کرتے تھے اور اپنے بہت سارے معاملات کو حل کروایا کرتے تھے۔ یہ معاملے کبھی تو شادی بیاہ سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، تو کبھی فیملی ڈسپیوٹ ہوتا تھا، کبھی زمین کا کوئی وواد ہوتا تھا، کبھی نوکری کا چکر، تو کبھی فائنینشیل پرابلم یعنی قرضہ وغیرہ کسی کے اوپر ہو، کبھی ہیلتھ سے جڑی ہوئی کوئی پرابلم، تو کبھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ضرورت، یعنی اس طرح کے جو عام لوگوں کی زندگی سے جڑے ہوئے ایشوز ہیں ان سب کو ہی حل کیا جاتا تھا، وہ بھی بالکل ایک فرمان کے ساتھ ہی، یعنی کہ آن دا اسپوٹ۔ ہیلتھ یا پھر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تو ایسے ہیں کہ جن میں واقعی محمد شہاب الدین کے دور میں اس طرح کا کام کیا گیا تھا کہ جس کی تعریفیں ان کے مخالف بھی کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آج بھی ہم کو میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ جب تک سیوان کے علاقے میں محمد شہاب الدین کا اثر اور انفلوئنس باقی رہا تھا، تب تک کسی بھی ڈاکٹر کی وہاں پر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی مریض سے 50 روپے سے زیادہ چارج کر سکے، کیونکہ سیوان کے صاحب یعنی کہ محمد شہاب الدین کی طرف سے میکزیمم 50 روپے ہی فیس سیٹ کی گئی تھی۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے شہاب الدین وہاں کے غریب اور کمزور طبقے میں نہ صرف حد سے زیادہ پاپولر ہو گئے بلکہ ایک مسیحا کے طور پر اپنی امیج بنانے میں بھی کامیاب رہے، اور اسی رابن ہوڈ کی امیج کا ہی نتیجہ تھا کہ لگاتار ہونے والے چناووں میں شہاب الدین کو کامیابیاں ملی، ایون جیل کے اندر سے بھی، اور اسی رابن ہوڈ کی امیج کا ہی اثر تھا کہ ایک کے بعد ایک لگاتار ہونے والے چناووں میں شہاب الدین کو کامیابیاں ملتی رہیں۔ مگر دوستو، پولیٹکس اور رابن ہوڈ کی امیج کے بعد اب نمبر آتا ہے کرائم کی دنیا کا، کیونکہ جس شہاب الدین کو ہزاروں یا پھر لاکھوں لوگ اپنا مسیحا مانا کرتے تھے، اسی شہاب الدین کے اوپر 1-2 نہیں بلکہ 30 سے بھی زیادہ کیسز درج تھے، جس میں سے 2 معاملوں میں تو کورٹ کی طرف سے عمر قید کی سزا تک سنا دی گئی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بالکل پولیٹکس کی طرح ہی شہاب الدین کی کرائم کی دنیا میں بھی انٹری کچھ زیادہ ہی جلدی ہو گئی تھی، کیونکہ صرف 19 سال کی عمر میں ہی محمد شہاب الدین کے اوپر پہلا کرمنل کیس درج ہو چکا تھا۔ ویسے تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کرمنل کیسز کی یہ لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے، مگر پھر بھی ان ساروں میں سے جو معاملہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور جس معاملے میں کورٹ نے عمر قید تک کی سزا تک سنا ڈالی تھی، وہ وہی معاملہ ہے کہ جس کو تیزاب کانڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل چندر شیکھر پرساد عرف چندا بابو نام کے ایک آدمی ہوا کرتے تھے جو پیشے سے ویاپاری تھے، سیوان میں رہا کرتے تھے، ان کی 2 دکانیں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی میں پتنی سمیت ایک بیٹی اور 4 بیٹے ہوا کرتے تھے، اور بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا اپاہج تھا۔ ان کی دکانوں کو بیٹے ہی چلایا کرتے تھے۔ معاملہ تھا 16 اگست 2004 کا کہ جب بہت ساری میڈیا رپورٹس کے مطابق رات کے وقت محمد شہاب الدین کے ہی کچھ بندے ان کے بیٹوں کی دکان پر پہنچے۔ بندوں نے رنگداری کے طور پر دکان پر بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے ستیش سے پیسے مانگے، منع کرنے پر جھگڑا ہوا تو پاس ہی کی دوسری دکان میں بیٹھا ہوا دوسرا بیٹا یعنی کہ گریش بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ مار پیٹ بھی ہونے لگی، لیکن پھر بعد میں ستیش غصے میں گھر پر آیا، وہاں سے ایک ایسڈ یعنی کہ تیزاب کی بوتل اٹھائی اور وہاں لے جا کر ان بندوں کے اوپر پھینک دی۔ تیزاب کی چھینٹیں جس پر بھی گئیں، ظاہر ہے وہ لوگ جھلس تو گئے لیکن جان وغیرہ کسی کی نہیں گئی، مگر ہاں اس کا انجام جو ہوا وہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اگر آج بھی بہار میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ ان بندوں نے نہ صرف ان دونوں بھائیوں کو ہی وہاں سے اٹھایا بلکہ ان کا تیسرا بھائی کہ جس کا نام راجیو ہوا کرتا تھا اور جو اس میٹر کو کہیں سے چھپ کر دیکھ رہا تھا اس کو بھی اٹھایا، اور پھر تینوں کو دور لے جا کر بدلہ لیا گیا۔ سب سے پہلے تیسرا بھائی جو صرف دور سے اس گھٹنا کو دیکھ رہا تھا اس کو تو رسی سے باندھ دیا گیا، جبکہ ستیش کہ جس نے تیزاب پھینکا تھا اور گریش کہ جو خود بھی ڈائریکٹ اس جھگڑے میں شامل تھا، ان دونوں کے ہی اوپر تیزاب ڈالا گیا اور اس طرح سے تیزاب میں نہلا کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ مگر تیسرا بھائی جو اس پورے معاملے کا چشمدید تھا اور جس کو فوراً ان لوگوں نے قتل بھی نہیں کیا تھا، صرف الگ باندھ رکھا تھا، وہ بعد میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد میں اس پورے معاملے میں بھی خود سیوان کے ہی ایم پی یعنی کہ محمد شہاب الدین کا نام سامنے آیا۔ ایسا دعویٰ کیا گیا کہ بھلے ہی اس وقت شہاب الدین جیل کے اندر تھے، مگر جب ایسڈ سے جڑی اس گھٹنا کی ان کو جانکاری دی گئی تو غصے میں بدلے کی اس طرح کی کارروائی کا آرڈر وہیں سے جاری ہوا تھا۔ جس دن یہ پورا معاملہ ہوا تھا اس دن ان لڑکوں کے پتا یعنی کہ چندر شیکھر پرساد عرف چندا بابو سیوان میں موجود ہی نہیں تھے، پٹنہ گئے ہوئے تھے۔ ان کو وہیں پر خبر ملی کہ ان کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے پولیس، بڑے بڑے ادھیکاریوں، ایون بڑے بڑے منتریوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا،
پٹنہ تو پٹنہ وہ دلی تک بھی آئے اور دلی کے بڑے بڑے منتریوں سے ادھیکاریوں سے ملاقات کی، لیکن جیسے ہی کسی منسٹر یا ادھیکاری کو یہ پتہ چلتا تھا کہ اس معاملے میں کسی بھی طریقے سے شہاب الدین کی انوالومنٹ ہے یا پھر ہو سکتی ہے تو وہ فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ لالو پرساد یادو کہ جن کا ایک لمبے وقت تک بہار پر راج رہا ہے، ان کے محمد شہاب الدین سے کچھ زیادہ ہی قریبی رشتے تھے۔ وہ اکثر سیوان کے ایم پی شہاب الدین کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے، اسی لیے لالو پرساد یادو کے اوپر بھی لگاتار یہ آروپ لگا کرتا تھا کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے ہی محمد شہاب الدین کو اور چھوٹ ملتی ہے۔ پولیس تو چھوڑیے، بڑے بڑے ادھیکاری بھی شہاب الدین کا نام لینے یا پھر نظریں وغیرہ ملانے سے کترایا کرتے تھے۔ ایون ایک بار کا تو یہ بھی قصہ سنایا جاتا ہے کہ پارٹی کے کسی اور نیتا کے خلاف پولیس وارنٹ لے کر پہنچی تھی، لیکن اس وقت اس نیتا کے پاس شہاب الدین بھی موجود تھا۔ بعد میں شہاب الدین کی طرف سے نہ صرف ان پولیس افسر کے جن کا نام سنجیو سنگھ ہوا کرتا تھا ان کو تھپڑ مارا گیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی نیچے رینک کے اور دوسرے پولیس والے موجود تھے، شہاب الدین کے بندوں کی طرف سے ان کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس ٹیم میں کافی غصہ بھڑک اٹھا، بڑی ٹیم بنائی گئی تاکہ خود شہاب الدین کو ہی اریسٹ کیا جائے گا۔ اس بڑی اور اسپیشل ٹیم کو پرتاپ پور نام کے شہاب الدین کے گاؤں پر اریسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہاں گاؤں میں انٹر کرنے سے پہلے ہی پولیس اور شہاب الدین کے بندوں کے بیچ فائرنگ شروع ہوئی۔ لمبے وقت تک فائرنگ چلی، جس میں 2 پولیس والوں کے ساتھ ساتھ 8 گاؤں والوں کی یعنی کہ شہاب الدین کے سائیڈ والے لوگوں کی بھی موت ہوئی۔ اس مٹبھیڑ کے باوجود بھی پولیس والے اریسٹ کرنے میں تو ناکامیاب ثابت ہوئے ہی تھے۔ بعد میں جب شہاب الدین کو اریسٹ کیا بھی گیا تھا تو ظاہر ہے جیل میں رہنا تو بس ایک بہانہ ہوا کرتا تھا۔ جیل میں کب اندر آنا ہے کب باہر جانا ہے یہ سب شہاب الدین کی اپنی مرضی پر ہی ڈیپینڈ کیا کرتا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ خود جیل کے اندر ہی شہاب الدین کا دربار لگا کرتا تھا، یعنی جس طرح سے گاؤں میں ہر دن لوگوں کی فریاد سنی جاتی تھی، جیل میں جانے کے بعد بھی اسپیشلی منڈے اور وینسڈے کے دن دربار لگایا جاتا تھا، جس میں لوگ اپنی پریشانیوں اور اپنے معاملات کو سالو کروایا کرتے تھے۔ مگر پھر سن 2004 اور 2005 کے دور سے اس وقت شہاب الدین یعنی کہ سیوان کے صاحب کا ڈاؤن فال شروع ہوا کہ جب بہار میں لالو پرساد یادو کی گورنمنٹ گئی اور وہاں پر نتیش کمار کا ایرا شروع ہوا۔ 2005 میں تیزاب کانڈ کے معاملے میں ہی جب ان کو دلی سے اریسٹ کیا گیا تو وہ ایسا اریسٹ تھا کہ پھر وہ لمبے وقت تک جیل سے باہر نہ آ سکے۔ چشمدید گواہ بنایا گیا ان تینوں بھائیوں میں سے بچے ہوئے ایک بھائی یعنی کہ راجیو کو، اور پھر اس معاملے میں سنوائیاں الگ الگ کورٹس میں چلتی رہیں اور آخر میں جا کر کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو تیسرا بھائی راجیو تھا اس کا بھی سن 2014 میں مرڈر ہو گیا تھا۔ محمد شہاب الدین کے پولیٹیکل کریئر پر بھی اسٹاپ اس وقت لگا جب کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا، مگر پھر ان کی پارٹی RJD نے ان کی جگہ پر 2009 کے الیکشن میں ہی ان کی وائف یعنی کہ ہنا شہاب کو اتارا، لیکن وہ چناوی نتیجوں میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ ہنا شہاب نے 2009 کے بعد 2014 اور 2019 میں بھی چناؤ لڑا، مگر اس بار بھی ان کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اور وہیں دوسری طرف محمد شہاب الدین کی بھی صرف اور صرف 53 سال کی عمر میں 1 مئی 2021 کو اس وقت موت ہوئی کہ جب پورے دیش میں کورونا اپنے پیک پر تھا۔ شہاب الدین بھی تہاڑ جیل میں کورونا پازیٹیو پائے گئے، جس کے بعد ان کو دین دیال اپادھیائے ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا۔ حالت بگڑنے پر ICU وغیرہ میں بھی بھیجا گیا، مگر آخر ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ فیملی اور کچھ بڑے بڑے اپوزیشن نیتاؤں کی طرف سے پرشاسن کے اوپر یہ بھی آروپ لگایا گیا تھا کہ یہ کوئی نارمل موت نہیں ہے، بلکہ پرشاسن نے جس حساب سے لاپرواہی برتی تھی اور ان کو شروع میں ہی ایمس وغیرہ میں بھرتی نہیں کرایا تھا، اس سے لگتا ہے کہ یہ لاپرواہی کے ذریعے سے ایک قتل ہی کیا گیا ہے۔ ڈیتھ کے بعد ان کی فیملی کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ ان کی باڈی کو ان کے علاقے سیوان میں لے جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہم وہیں پر ان کو دفنا سکیں، مگر پرشاسن کی طرف سے کووڈ پروٹوکول کا حوالہ دیتے ہوئے ایسا کرنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو دہلی کے ہی ایک قبرستان میں دفنایا گیا۔ بات کریں اولادوں کی تو محمد شہاب الدین اور ہنا شہاب کے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے ہیں۔ بیٹے کا نام ہے اسامہ شہاب، جو ظاہر ہے آج کل پولیٹکس میں کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کے اپنی اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں جو ہم لوگوں نے سنا کیا حقیقت تھی اور کیا سچائی تھی۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ برے کام کا ہمیشہ برا انجام، اچھے کام کا ہمیشہ اچھا انجام۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، غریبوں کے لیے ہم لوگ اچھا کام کرتے ہیں
لیکن اب غلطی سے یہ سب کام بھی ہو جاتے ہیں، جس میں آدمی پولیٹیشن بھی ہے اور بدمعاشی لائن میں بھی رہتا ہے۔ بہرحال یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھا، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پوری شہاب الدین کی کہانی تھی یہ، کس طرح سے وہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے کیا پولیٹیشن میں آئے، کیسے کیا ان پر آروپ لگے، جیل میں گئے، پوری کہانی تھی یہ۔ تو امید ہے آپ لوگ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا، لائک ضرور کریے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔